नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जीएचक्यू और पंजाब असेंबली के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें से पहली खबर वज़ीर आला हाउस पर अचानक कब्जे के मुतल्लिक है। वज़ीर आला हाउस पर किस किस्म का ऑपरेशन किया गया, इस दौरान 45 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, वज़ीर आला हाउस पर ताले लगाने के लिए किस किस्म का एडवेंचर हुआ, ये एडवेंचर करने वाला शख्स कौन था, इस शख्स का नाम भी आपको बताएंगे और इसका चेहरा भी आपको दिखाएंगे। आज की दूसरी खबर पीटीआई और काफ लीग के 12 अरकान ने पंजाब असेंबली के अगवा के मुतल्लिक है। इन अरकान को कैसे अगवा किया गया, अगवा के बाद इन अरकान को किस मकाम पर रखा गया, इनके 3 अगवाकार कौन थे और उसके बाद इनकी बाजियाबी के लिए किस किस्म का एक मिशन किया गया, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे। और आज की तीसरी और अहम तरीन खबर जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है और यह खबर एक इंतहाई अहम मैसेज के हवाले से है, क्योंकि अब बहुत अहम नोयत की पैगाम रसानी इमरान खान साहब और नए आर्मी चीफ के दरमियान हुई है। यह पैगाम पहुंचाने वाला कौन था और इस पैगाम की तफसीलात क्या हैं, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब नए आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है और इसी इंकशाफ की वजह से अब मीडिया की जो हेडलाइंस हैं उनमें भी इस इंकशाफ की खबर चलाई जा रही है और जो मरकजी न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां भी इसी इंकशाफ को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया जा रहा है। अब ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल सुकूत तारी है। चीफ जस्टिस मुकम्मल तौर पर पर्दा कर चुके हैं और इंपोर्टेड हुकूमत ने जो गैर आईनी 2 इकदामात उठाए, यानी जिस तरह से पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा था उसके बावजूद जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, तो लगता ऐसा था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पर यरगमाल बन चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या किसी अदालत की जानिब से इस आइन शिकनी पर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह हर गैर आईनी इकदाम पर खामोश ही रहना है तो कहने वाले कहते हैं कि बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को और दीगर अदालतों को बंद करें और यहां पर जंगल का कानून नाफिज कर दें। बल्कि यह कानून तो अब लगता यह है कि अमली तौर पर पाकिस्तान में पहले ही नाफिज हो चुका है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की यह खामोशी और दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले नुक्ते में इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा की एक इंतहाई गैर मामूली मुलाकात के मुतल्लिक बताया गया। ये एक ऐसी मुलाकात है जो कि बहुत ही कशीदा माहौल में हुई, बहुत गैर मामूली हालात में ये मुलाकात हुई और एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें इमरान खान साहब और जनरल बाजवा दोनों ही गुस्से में थे और आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर इस माहौल में, जिस माहौल में ये मुलाकात हुई, इस माहौल के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा टेंस माहौल में होने वाली जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की मुलाकात थी। अब इस मुलाकात के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ा इंकशाफ किया गया है और ये इंकशाफ किसी और की जानिब से नहीं किया गया बल्कि इमरान खान साहब ने अब ये इंकशाफ खुद किया है और खान साहब ने अब ये बताया है कि मेरे और जनरल बाजवा, यानी मेरे और एस्टैब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं ये आखिरी 3 माह में खराब हुए थे। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया
لیکن اس کے بعد جناب باجوہ نے ایک ایسا اقدام کر دیا، ایک ایسا کام کیا جو میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس سے پہلے میں نے جناب باجوہ کی بہت سی باتیں برداشت کی، میں وہ باتیں برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جمہوریت کے مفاد میں وہ باتیں بھی برداشت کرتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ایک اقدام جناب باجوہ نے ایسا کیا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ اب عمران خان صاحب نے پہلا دھماکے دار انکشاف یہ کیا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جب وہ آرمی چیف تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم کرے۔ جناب باجوہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامی تھے، لیکن میرا اور میری جماعت پی ٹی آئی کا مسئلہ کشمیر پر ایک اصولی موقف تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ بھارت پہلے کشمیر میں جو اس نے ایک غیر آئینی اقدام کیا تھا اس اقدام کو واپس لے۔ اسی وجہ سے میری حکومت بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار کرتی رہی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو سب سے ٹینس ماحول میں جناب باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جس میں ایک فائل کا ذکر بھی آیا، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑا انکشاف کیا۔ اب ان میں سے ایک ملاقات تو وہ ہے جس میں جناب باجوہ نے عثمان بزدار کی ایک فائل اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ فائل لے کر وہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے تھے اور یہ فائل پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھی تھی۔ اب جناب باجوہ کا الزام یہ تھا کہ عثمان بزدار کی کرپشن کے شواہد اس فائل میں موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب یہ فائل دیکھی تو انہیں یہ لگا کہ یہ جو کرپشن کے مبینہ شواہد ہیں یہ جان بوجھ کر کسی پلان کے تحت، آپ یہ کہہ لیں کہ عثمان بزدار کے خلاف ایک منصوبے کے تحت کمپائل کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب تحقیقات کروائیں تو پتہ یہ چلا کہ عثمان بزدار کے خلاف جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ لیکن پھر یہ انکشاف ہوا جو عمران خان صاحب نے کیا کہ جناب باجوہ کسی اور خاص وجہ سے عثمان بزدار کو ہر صورت میں ہٹانا چاہتے تھے، اور 3 مواقع ایسے تھے جب عمران خان صاحب پر جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ دباؤ نہیں لیا۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق ایک بڑا اور نیا انکشاف کیا ہے، اور خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ ان کے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جب وہ آرمی چیف تھے تو ان کے ساتھ خارجہ پالیسی پر بھی اختلاف ہوئے، اور خان صاحب نے کہا کہ نیب کو براہ راست جناب باجوہ نے کنٹرول کیا، اسی وجہ سے میں کچھ کر نہیں سکا، اور میں آج سب کے سامنے اس ناکامی کا اعتراف کرتا ہوں کہ نیب چونکہ جناب باجوہ کے کنٹرول میں تھا، اس وجہ سے میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری جن کے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، جن کے خلاف شواہد موجود تھے، میں ان کے کیسز کو منطقی انجام تک صرف اور صرف جناب باجوہ کی وجہ سے نہیں پہنچا سکا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ پہلے تو میں حیران تھا کہ جناب باجوہ احتساب کا عمل آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ جناب باجوہ تو خود بھی کرپٹ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب کا اشارہ اس سٹوری کی جانب تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب باجوہ اور ان کی فیملی نے 12.7 ارب روپے کے اثاثے بنائے، اگرچہ بعد میں جناب باجوہ کی جانب سے اس پر ایک وضاحت بھی سامنے آئی تھی۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے یہاں پر یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ نے کرپٹ ٹولے کو NRO دیا۔ لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بریکنگ نیوز آئی ہے جس میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ خبر اب سے تقریباً 12 منٹ پہلے آئی ہے، اسی وجہ سے اب اس خبر کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے اور یہ جو انکشاف ہے، اس کے پہلے حصے میں آرٹیکل 6 کا ذکر بھی کیا گیا، یعنی وہ آرٹیکل جو کہ غداری کے مقدمے کے متعلق ہے۔ اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ انفارمیشن بھی تھی، مجھے یہ اطلاعات بھی مل رہی تھیں، اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جب آرمی چیف تھے تو وہ مجھ پر آرٹیکل 6 لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب
جو ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، جو ملک کے 85% علاقے کے حکمران ہیں، جو کہ کے پی، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے حکمران ہیں، جن کے پاس کراچی کا بھی شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہے اور جنہوں نے 2 ضمنی انتخابات میں کلین سویپ کیا، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ لیکن بہرحال اب یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب چودھری پرویز الہی نے ایک نیا اور بہت حیران کن دعویٰ کر دیا، اور پرویز الہی نے اپنے اس دعوے میں یہ کہا کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ہنگامی ملاقات ہوئی۔ پرویز الہی کے مطابق یہ بڑی حساس نوعیت کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے ایک بڑی اہم نوعیت کی ڈسکشن ہوئی۔ اب پرویز الہی کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جنرل عاصم منیر اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، اور پھر پرویز الہی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی کوئی بات نہ کریں، کیونکہ اگر آپ جنرل باجوہ کے خلاف بھی بات کریں گے تو تب بھی آپ کو سیاسی طور پر بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ یہ چودھری پرویز الہی نے انکشاف کیا۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک پیغام کے متعلق پہلی مرتبہ سب سے بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کیا ہے۔ اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جب میں نے جنرل باجوہ کے متعلق حقائق قوم کے سامنے رکھے، ایک طرح سے شاید میں نے قوم کے سامنے رکھے اور یہ بتایا کہ جنرل باجوہ نے کس طرح سے رجیم چینج آپریشن کے تحت میری حکومت گرائی تھی، تو اس کے بعد یعنی جب میں یہ تقریر کر چکا تھا تو تقریباً 73 منٹ تک چودھری پرویز الہی میرے ساتھ موجود رہے۔ اس دوران پرویز الہی نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے جنرل باجوہ کے متعلق حقائق قوم کے سامنے کیوں رکھے، اور اس وقت بھی ایک مرتبہ بھی پرویز الہی نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری پرویز الہی کے ساتھ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی تھی جس میں پرویز الہی نے مجھے جنرل باجوہ کے متعلق بات کرنے سے منع کیا ہو۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف کے ایک پیغام کے متعلق ایک بڑا اور نیا انکشاف کر دیا۔ اب یہ انکشاف عمران خان صاحب نے اس وقت کیا جب پرویز الہی نے ایک نیا اور بہت بڑا دعویٰ کیا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹے، پنجاب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور وفاقی حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں، ورنہ بصورت دیگر 1 سال کی نئی معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے اور 1 سال تک الیکشن مزید ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال کیا گیا تھا۔ خان صاحب سے ایک بڑا پیچیدہ نوعیت کا سوال جنرل عاصم منیر کے متعلق پوچھا گیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا نئی اسٹیبلشمنٹ نے یعنی جنرل عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کا کوئی پیغام پہنچایا ہے؟ کیا آپ کو جی ایچ کیو سے ایسا کوئی پیغام ملا ہے کہ آپ فی الحال پنجاب اسمبلی نہ توڑیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے اب یہ انکشاف کیا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں ملا، اور مجھے اگلے انتخابات جیتنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں کردار ہے یہ راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومتوں کے کردار میں توازن لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب یہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بند کرنے اور وہاں پر ایک خوفناک آپریشن کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے۔ جس شخصیت نے یہ آپریشن کروایا اس کا چہرہ بھی اب سامنے آ گیا ہے، اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپریشن اس وقت کیا گیا جب ایک بڑا مسٹیریس کریکٹر اچانک سی ایم ہاؤس پہنچ گیا، اچانک وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گیا، اور اس کریکٹر نے پھر ایک ایسی گیم کی جس نے تمام سیاسی حلقوں کو حیران پریشان کر کے رکھ دیا۔ اور یہ ایک ایسا کردار ہے جو ارکان اسمبلی کو
گاڑیوں میں ڈال کر اغوا کرنے کے لیے مشہور ہے، اور اسی کردار کے متعلق یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی نوٹوں کی بوریوں میں ایک مرتبہ آگ بھی لگ گئی تھی۔ اب یہ کردار اچانک چودھری شجاعت حسین کے پاس پہنچا اور اس نے یہاں پر ایک نئی واردات ڈال دی، اور یہ واردات اس وقت ڈالی گئی جب چودھری پرویز الہی کے خلاف غیر قانونی طریقے سے تحریک عدم اعتماد لائی جا چکی تھی، اور پھر چودھری پرویز الہی کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اب اس کے بعد یہی جو مسٹیریس کردار ہے، اس نے ایک ایسی گیم ڈالی جس پر حمزہ شہباز کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ حمزہ شہباز اپنی جانب سے دوبارہ اپنی شیروانی سلوا رہے تھے، بڑے خوش تھے، بڑے ایکسائٹڈ تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی کو جب ہم غیر آئینی طریقے سے وزارت اعلیٰ سے ہٹائیں گے تو اس کے بعد حمزہ شہباز خود دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو مسٹیریس کریکٹر ہے، یہ اپنی نوٹوں کی بوریوں کے ساتھ چودھری شجاعت حسین کے پاس پہنچ گیا، اور یہی جو کردار ہیں، یعنی آصف علی زرداری جو کہ ہنگامی طور پر لاہور پہنچے تھے، اب ان کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کے بعد یہ بڑی خبر آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو اگر غیر آئینی طریقے سے ہٹا دیا گیا تو پھر اگلا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کی جانب سے نامزد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ اسی قبضے کے متعلق اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب لاہور ہائی کورٹ کا ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ سامنے آ گیا، اور ایک مرتبہ پھر عدالتیں شریف خاندان کے سامنے مکمل طور پر ڈھیر ہو گئیں۔ اب اس فیصلے میں کہا یہ گیا کہ نون لیگ کے 18 جو معطل ارکان پنجاب اسمبلی تھے، جنہیں اسپیکر نے معطل کر دیا تھا، اب ان کے متعلق اچانک لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ 18 ارکان بھی تحریک عدم اعتماد پر اگر ووٹنگ ہوئی تو اس ووٹنگ کے اندر ووٹ دے سکیں گے، یعنی غیر آئینی طریقے سے جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اس پر تو لاہور ہائی کورٹ نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، لیکن نون لیگ کے جو 18 ارکان معطل تھے ان کو بحال ضرور کر دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضے کے لیے ایک آپریشن کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آئینی ماہرین نے یہ انکشاف کیا کہ گورنر پنجاب کی جانب سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانا مکمل طور پر غیر قانونی ہے، اور اسپیکر اس اجلاس کو روک بھی سکتے ہیں۔ اب اسی پوری سچویشن میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر ایک بڑا گھنونا قسم کا آپریشن پلان کیا گیا، اور اس آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ سی ایم ہاؤس پر زبردستی قبضہ کر لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کو یہ اطلاع ملی تھی کہ پرویز الہی اب اپنے نمبر پورے کر لیں گے، یعنی شہباز شریف کی حکومت کو یہ اطلاع ملی تھی کہ پرویز الہی اپنا اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے۔ اب اسی پوری سچویشن میں ایک نئی اور بڑی ہی گھنونی قسم کی واردات کی گئی، اور پھر اس واردات کے متعلق بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اعلان بھی کر دیا گیا، اور یہ واردات اس وقت کی گئی جب پنجاب اسمبلی کی نمبر گیم میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آ گیا۔ یہ ٹوسٹ اب سے چند لمحوں پہلے آیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ رحیم یار خان سے پی ٹی آئی کا جو ایک رکن پنجاب اسمبلی ہے اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ اب تک غائب ہے، اور پھر فواد چودھری نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس غائب ہونے والے رکن اسمبلی کے خلاف نوٹس بھی جاری کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی تحریک انصاف اور کاف لیگ کا یہ جو اتحاد ہے، ان کے پاس 189 کا فگر موجود ہے، یعنی 189 ارکان موجود ہیں، جبکہ اپوزیشن کے پاس کل ارکان کی تعداد 180 ہے، اور چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 186 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں اچانک وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضے کا اعلان کر دیا گیا، اور رانا ثناء اللہ نے اب یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر پرویز الہی نے کل اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہم پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیں گے۔ یعنی یہ کس طرح سے وفاق کو اور پنجاب کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، اور اپنے اقتدار کے لیے وفاق کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ اب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس اجلاس کو، یعنی جس میں اعتماد کا ووٹ پرویز الہی نے لینا تھا، اس اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ اجلاس اب جمعے تک ملتوی کر دیا گیا ہے
تاکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا نہ کیا جا سکے۔ اور اب 23 دسمبر کو یعنی جمعے کو عمران خان صاحب کی ہدایت پر براہ راست پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔